का या जाबिर, जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जिसे रब्बे जुल जलाल ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। अब यहां पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते वक्त हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हौसला अफजाई भी फरमाई और तालीम व ताल्लुम के अंदर जो एक उस्ताद को अपने शागिर्द की सलाहियतें उजागर करने के लिए उसलूब इख्तियार करना चाहिए वो भी वाज़ेह फरमा दिया। चूंकि अच्छा सवाल बहुत से दरवाजे खोलता है और सवाल को निस्फ़ इल्म कहा जाता है, तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चूंकि पूछा और आगे ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि शायद हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर ना पूछते तो क़यामत तक ये बातें किसी को मालूम ना होती, ना सरकार बयान फरमाते, ना लोगों तक पहुंचती। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरे रिसालत पे दस्तक दी है और सरकार ने दरवाजा खोल दिया है और सिर्फ एक नहीं ऐसे हजारों उमूर ज़िम्नन बयान कर दिए हैं कि आज भी और क़यामत तक भी अगर इंसान अपने ज़राए से वो उलूम हासिल करना चाहता तो उसे कभी भी वो उलूम हासिल ना होते जो महबूब अलैहिस्सलाम ने एक खुतबे में अपनी उम्मत को अता फरमा दिए हैं। तो कैसे हौसला अफजाई फरमाई। मैं और आप हम गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फख्र करने वाले हैं और हम कहते हैं सरकार हमारे नबी हैं। हम अपने आप को अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें तो अपनी मेराज समझते हैं कि हम आम लोग नहीं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और सरकार हमारे नबी हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम अपना नबी कहें तो इससे हमारी इज्जत जाहिर होती है, हमें मकाम मिलता है। लेकिन उस इंसान का कितना ऊंचा मकाम है, सरकार फरमाए मैं तेरा नबी हूं। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब देते हुए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या इस्तेमाल किए अल्फाज, फरमा हुआ नूरो नबी का या जाबिर, ऐ जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जिसे अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। अपने आप को जाबिर का नबी कहकर जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र किया तो ये था उनके ऊपर दस्ते करम और उनके साथ शफकत का इजहार और इस बात का ऐलान कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनके सवाल को पसंद ही नहीं फरमाया बल्कि सवाल पर आपने उनको इनाम भी अता फरमा दिया है। अब इसके बाद जिस वक्त बात शुरू हो गई तो उमूमी तौर पर यही होता है कि जितना सवाल हो उतना ही जवाब होता है और उस पर इक्तिफा कर दिया जाता है। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार ऐसा है, वहां अगर कोई माल मांगता है तो सरकार माल भी यूं देते हैं कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। माल देने के लिहाज से भी तलब से ज्यादा दे देते हैं। ऐसे किसी ने सवाल किया है तो फिर भी तलब से ज्यादा अता फरमा देते हैं ताकि दीगर मसाइल का भी हल हो जाए। उन्होंने पूछा था रब ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ये भी बताता हूं दूसरे नंबर पे किसे पैदा किया, तीसरे पे किसे पैदा किया, चौथे पे किसे पैदा किया, पांचवें, छठे, सातवें पे, बल्कि हजार अफराद का इन्वालन जिक्र कर दिया कि रब्बे जुल जलाल ने उन्हें किस तरतीब से पैदा फरमाया है। ऐसे उलूम खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए हैं। फरमाया नूर को जब रब्बे जुल जलाल ने पैदा किया खलक़ फीहि कुल्ल खैर व खलक़ बादहू कुल्ल शै, मेरे नूर के साए में हर अच्छी चीज बनी है और मेरे नूर की तख्लीक के बाद हर शय को रब ने वजूद अता फरमाया है। सबसे पहले मेरा नूर है। वही न खलक़हुल्लाह अकामहुल्लाहु फी मकामिल कुर्ब इसना अशर अल्फ सनतन, जब रब्बे जुल जलाल ने मेरे नूर को पैदा कर लिया तो खालिक़े कायनात ने मेरे नूर को एक क़याम करवाया। किस जगह क़याम? वो मकाम मकाम कुर्ब है जहां हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह के सामने क़याम कर रहा था। कितने घंटों का क़याम था, कितने सालों का क़याम था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 12,000 साल तक मेरे नूर ने अल्लाह के सामने मकाम कुर्ब में क़याम किया है। ये याद रखना रब की बंदगी सारी मखलूक करने वाली है, कुछ अपने हाल के लिहाज से और कुछ अपने अफआल के लिहाज से हर चीज उसके सामने आजिज है, मगर बाकी तमाम कायनात की बंदगी की तारीख बाद में है।
اور میرے محبوب علیہ السلام کے نور کی بندگی جو اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے وہ تاریخ سب سے مقدم ہے. ابھی کوئی عابد کائنات میں پیدا نہیں ہوا تھا, صرف معبود کی ذات تھی. اگر قیام کیا ہے اس وقت تو میرے نبی علیہ السلام کے نور نے قیام کیا ہے. اللہ کے سامنے مقام قرب میں 12,000 سال تک جب اس نور کا قیام مکمل ہو گیا, ثم جعلہ 4 اقسام, اب خالق کائنات نے اس نور کا اس کو مختلف حصوں میں بانٹا. فخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم. رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا, دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا, اور تیسرے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں اور کرسی کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. اب سلسلہ پہلی چیز سے آگے نکلا کہ سب سے پہلے میرا نور ہے, دوسرے نمبر پہ عرش ہے, تیسرے پہ کرسی ہے, چوتھے پہ مخصوص فرشتے ہیں جو رب ذوالجلال کا عرش اٹھانے والے ہیں. یہاں سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ عرش مخلوق ہے, اور عرش یوں نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا مکان قرار دے دیا جائے. خالق کائنات اس وقت بھی تھا جب عرش نہیں تھا, عرش بعد میں بنا ہے. عرش مخلوق ہے, اللہ ازلی ہے, ابدی ہے, دائمی ہے, اور عرش محدود ہے اور اللہ غیر محدود ہے. لہذا کچھ لوگ آج بیان توحید میں جو عرش کو رب کا مکان کہہ رہے ہیں وہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے جو بیان توحید کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ عرش سے پہلے موجود ہے, اور عرش محدود ہے, اور رب ذوالجلال غیر محدود ہے. اور پھر قیامت کا دن آ جائے گا جس وقت رب ذوالجلال سماوات کو لپیٹ دے گا, اور سماوات کے لپیٹنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات اپنی جگہ موجود رہے گی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے عرش کو اپنی تجلیوں کا محور ضرور بنایا ہے, مگر عرش وہ نہیں ہے کہ جسے اللہ کا مکان قرار دیا جائے یا عرش پر اللہ کو مستقر قرار دیا جائے. رب ذوالجلال نے عرش کو اپنے جلووں کا محور بنایا ہے. اب اس وقت پہلی تقسیم ہو گئی چوتھے حصے کو. ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحب 12,000 سنة. رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو ایک دوسرا قیام کروایا. اب مقام کا نام مقام محبت تھا, اور قیام 12,000 سال کا تھا. جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام کا نور 12,000 سال تک مقام محبت میں اللہ کے سامنے موجود رہا, اب اس نور کی مزید پرورش ہوئی, اسے مزید نوازا گیا, تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے مزید آگے شعبے بنا دیے. ثم جعلہ 4 اقسام. اب اس کی خالق کائنات جل جلالہ نے 4 قسمیں بنا دی. کیا کیا بنا اس نور سے؟ فخلق اللوح من قسم والقلم من قسم والجنت من قسم. اس نور کے ایک حصے سے رب نے لوح کو پیدا کیا, دوسرے سے قلم کو پیدا کیا, اور تیسرے سے رب ذوالجلال نے جنت کو پیدا فرمایا. اب دیکھو قلم کے بارے میں یہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا, فرما اکتب, اے قلم تو لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو خالق کائنات نے فرمایا ما کان, جو کچھ ماضی میں ہو چکا سب کچھ لکھ, چونکہ تجھے بعد میں پیدا کیا ہے تو اس سے پہلے کا بھی جہان ہے. تو قلم کا اتنا علم ہے کہ اس کو رب ذوالجلال کے فضل سے یہ آتا ہے کہ ماضی میں کیا ہو چکا ہے میں وہ لکھ دوں. تو جن کے نور سے پیدا ہونے والے قلم کا اتنا علم ہے, وہ صاحب نور کے علم کا علم کیا ہوگا. اور پھر لوح محفوظ, لوح محفوظ وہ لوح ہے کہ جس کے اندر اتنے علوم ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا, لیکن وہ لوح میرے نبی علیہ السلام کے نور سے مخلوق ہے, نور سے بنی ہے. یہی تھا فلسفہ امام بوصیری کے سامنے جب انہوں نے یہ کہا تھا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. میرے محبوب تمہارا سارا علم تو وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس علم کے ایک حصے کو لوح کا علم کہا جاتا ہے اور ایک حصے کو قلم کا علم کہا جاتا ہے. لوح و قلم کا علم ہمارے نبی علیہ السلام کی علوم کا ایک جزو ہے, پورا علم اس سے کہیں زیادہ ہے, اور اس میں کسی کو شرک کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. لوح کا علم
وہ اللہ کے علم کو محیط نہیں ہے کہ رب کو جتنا کچھ آتا ہے وہ سب کچھ لوح میں لکھا ہوا ہے. نہیں، لوح مخلوق ہے، اس میں جو کچھ ہے اگرچہ ہمارے لحاظ سے اس کا تصور مشکل ہے مگر رب کے لحاظ سے وہ محدود ہے. وہ لوح، وہ قلم میرے نبی علیہ السلام کے علوم کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے آگے یوں ہی ہے جیسے سمندر کے آگے ایک قطرہ ہوتا ہے. لیکن شان دی ہے میرے رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو اتنی کہ لوح کو علوم کا مرکز بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جن کے نور کی تجلی میں اتنا علم ہے ان کے نور کا علم کتنا زیادہ ہوگا. اب جس وقت مقام محبت میں یہ چیزیں بن گئی، لوح بھی، قلم بھی اور جنت بھی. اور جنت کا معاملہ بھی یہ ہے، آج ہر حسن و جمال کا آخری حوالہ وہ جنت قرار دیا جاتا ہے. جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن، جنت کا جمال، جنت کے اندر مختلف چیزیں. تو جو جتنا بھی جنت کا جمال ہے وہ بتا رہا ہے کہ جن کے نور کے عکس میں اتنا فیض ہے ان کے اپنے نور کا جمال کتنا ہوگا. اور پھر جنت کے لفظ کے اندر ہی یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. جیم اور دو نون جہاں اکٹھے آ جائیں اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہونا ضرور ہوتا ہے. جس طرح جنون ہے، جن ہے، جنت ہے، جنان جو باطنی اعضاء کو کہا جاتا ہے، یہ چھپی ہوئی چیز ہے. اور اس کے اندر جو کچھ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انچ انچ بیان فرمایا ہے. اور یہ واضح کر دیا گیا اس حدیث شریف میں کہ اور ہیں جن کے لحاظ سے جنت کو چھپایا گیا ہے، جن کے نور سے جنت کو بنایا گیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جنت میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. اب جو چوتھا حصہ تھا، ثم اقام الجزء الرابع، پھر رب ذوالجلال نے جو چوتھا حصہ تھا نور کا اس کو ایک اور قیام کروایا. اب مقام کا نام تھا مقام الخوف. کتنی دیر تک؟ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنة. رب ذوالجلال نے اپنے نبی علیہ السلام کے نور کے اس چوتھے حصے کو پھر مقام خوف میں قیام کروایا. اور یہ قیام بھی چند گھنٹوں کا نہیں تھا، یہ قیام بھی 12,000 سال کا تھا. 12,000 سال تک ہمارے نبی علیہ السلام مقام خوف میں رب کے سامنے آپ کا نور موجود رہا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی کسی نبی کی روح بھی نہیں بنی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ کے دربار میں قیام کر رہا ہے. اب تجلیوں کی برسات ہوتی رہی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم جعلہ 4 اجزاء. رب ذوالجلال نے اب اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. فخلق الشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء والملائکۃ من جزء. مقام خوف میں جب کوس کر لیا ہمارے نبی علیہ السلام کے نور نے تو رب نے 4 حصے بنا دیے. ایک حصے سے سورج کو بنایا، دوسرے سے چاند ستاروں کو بنایا، اور تیسرے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. ایک خاص فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ تو چوتھے نمبر پہ پیدا ہو گئے. لیکن عمومی فرشتے جو ہیں ان کو شمس و قمر کے بعد پیدا کیا. اب یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ کیا اجالے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے. روزانہ سورج نکل کے ان کے نور کو سلام کرتا ہے، ہر چاند ابھرتا ہے تو ان کی چاندنی کا احترام کرتا ہے، اس واسطے کہ چاند کو چمکنا سکھایا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور نے سکھایا ہے. سورج کو روشنی دی ہے تو ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور نے روشنی دی ہے. اس لیے ہی تو اقبال کہا کرتے تھے، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا. چشم ہستی صرف دیدہ آما ہوتی، دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے نور کا سرما دنیا کی آنکھ میں لگا تو دنیا کو دیکھنا نصیب ہوا، ورنہ کائنات میں اندھیرا ہوتا. اور تمہارے نور کی خیرات ہے کہ چاند چمکتا نظر آتا ہے، سورج اپنی کرنیں بکھیرتا نظر آتا ہے. شمس اور قمر، ان کے سارے نور میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کو چمکانے والا ہے. اور یہی وجہ ہے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سورج اور چاند ستاروں کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرما دیا تھا، جن کو کرسے مہر سمجھا ہے جہاں منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوکھتا، بر کی انگشت نبی
چمکی تھی اس پر ایک بار آج تک ہے سینہ ماہ میں نشانے سوختہ لوگوں جس کو تم سورج کی ٹکیا کہتے ہو مجھ سے پوچھو اس کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے محبوب علیہ السلام کے دسترخوان کی ایک جلی ہوئی روٹی ہے، جن کی جلی ہوئی روٹی اتنی چمکے ان کے چہرے کی چمک کتنی ہوگی، اور جن کی جلی ہوئی روٹی پہ زمانہ گزارا کرے ان کی اچھی بھلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس کو تم چاند کہتے ہو پر کی انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ تو چہرہ رہ گیا، انگلی اتنی خوبصورت ہے کہ ایک دن انگلی کو اٹھایا تھا، انگلی سے اتنا نور نکلا تھا چاند اس نور کا مقابلہ نہ کر سکا تھا، انگلی کا نور چاند پہ غالب آ گیا، چاند مغلوب ہو گیا، پر میں آج تک ہے سینہ ماہ ہو گیا، پر میں آج تک ہے سینہ ماہ میں نشانے سوختہ محبوب نے انگلی ایک بار اٹھائی تھی مگر چاند اس رگڑ کا داغ آج تک نہیں مٹا سکا۔ سورج چاند ان کے نور سے پیدا ہوئے اور فرشتوں کو بھی نور سے پیدا کیا گیا۔ اب جو چوتھا حصہ تھا اسے مزید رب نے سفر کروایا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء 12,000 سنة۔ رب ذوالجلال نے چوتھا حصہ جو نور تھا اس کو مزید ایک کورس کروایا۔ اب جو مقام تھا اس کو شریعت نے مقام رجا کہا ہے، یعنی امید کا مقام، خوف بھی امید بھی۔ امید کے مقام میں بھی میرے نبی علیہ السلام کا نور 12,000 سال تک اللہ کے سامنے موجود رہا۔ اب جس وقت 12,000 سال گزر گئے تو پھر ثم جعل 4 اقسام، رب نے اس کی 4 قسمیں کر دی۔ فخلق العقل من قسم، ایک حصے سے رب نے عقل کو پیدا کیا، والعلم والحکمت من قسم، دوسرے سے علم و حکمت کو پیدا کیا، والعصمت والتوفیق من قسم، تیسرے سے رب نے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا۔ دیکھو کیا فیض ہے میرے محبوب علیہ السلام کا آج اور قیامت تک کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آخری انسان تک عقل کے جتنے کمالات ہیں، عقل کی جتنی ایجادات ہیں اور عقل کی جتنی تصریفات ہیں اور عقل کے جتنے کارنامے ہیں یہ لوٹ کے میرے محبوب کی دہلیز میں پہنچتے ہیں، چونکہ عقل کی روشنی پیدا سرکار کے نور سے ہوئی ہے، عقل کا وجود سرکار کے نور سے ہے، انسانی عقل کا جو ماخذ ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کے نور کا ہے۔ لہٰذا عقل سلیم تب ہوگی کہ جہاں سے چل کے آئی ہے اس جگہ کا احترام کرے، اس جگہ کا ادب کرے، اس جگہ کو سلام کرے، اور وہ عقل عیار ہے یا عقل بدماش ہے کہ جس جگہ سے بن کے آئی ہے اس جگہ کا ادب بھول گئی ہے، اس کے سامنے چلاک بنتی ہے، اس کو تانے دیتی ہے۔ مبارک حق پرستو، تمہارا یہاں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے تمہاری عقل کو عقل سلیم بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، تو یہاں فیصلے بتا رہے ہیں کیسے بڑھے گا۔ کوئی کہتا ہے میں نے 10 حج کر لیے، نبی علیہ السلام نے 1 حج کیا تھا، تو شریعت بتا رہی ہے تیرے 10 وہاں سے ہی شروع ہوئے ہیں، سرکار نہ ہوتے تو تجھ حج کا پتہ کیسے چلتا؟ وہ طواف کرتے وقت جو عقل تمہیں میسر تھی وہ تو سرکار کا نور ہے، تیرا کمال کہاں سے آ گیا؟ اور ان ساری چیزوں کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں سوچتا کہ 60,000 سال تک جن کے نور نے ظہور سے پہلے رب کی بندگی کی ہے ان تک کس کی بندگی پہنچ سکتی ہے؟ رب ذوالجلال کے سامنے میرے محبوب علیہ السلام کا نور اس نے قیام کیا، اللہ نے اسی نور سے ایک حصے کو عقل بنا دیا، دوسرے کو علم و حکمت بنا دیا، تیسرے کو عصمت و توفیق بنا دیا۔ توفیق ہر کسی کو جو نیکی کی ہے یہ توفیق بھی اللہ نے میرے محبوب کے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ اب جو چوتھا حصہ تھا اللہ نے پھر اس کو ایک قیام کروایا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنة۔ رب ذوالجلال نے پھر محبوب علیہ السلام کے نور کو ایک اور قیام کروایا، اور مقام کا نام مقام حیا تھا۔ اور کتنا قیام تھا؟ 12,000 سال تک میرے نبی علیہ السلام کا نور حیا کے مقام میں رب کے سامنے موجود رہا۔ شاید تم نے توجہ کی ہو، اب تک میں اس حدیث کے جو متن کو پڑھ رہا ہوں تو 5 مرتبہ 12ویں کا ذکر آ چکا ہے۔ لوگ آج بھولے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں 11 ہے یا 9 ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا بنی نہیں تھی،
ابھی عدد کا دیگر وجود ہی نہیں تھا، رب ذوالجلال بار بار 12ویں کو معین فرما رہا تھا۔ اگر مقام قرب ہے تو پھر بھی 12,000 سال، اگر مقام محبت ہے تو پھر بھی 12,000 سال، اگر مقام حیا ہے تو پھر بھی 12,000 سال، اگر مقام رجا ہے تو پھر بھی 12,000 سال، اگر مقام خوف ہے تو پھر بھی 12,000 سال، اور اس کے بعد آگے دوسرا مرحلہ ہے حجابات کا، تو رب ذوالجلال نے حجابات بھی 12,000 بنائے جن میں محبوب کے نور کو رکھا۔ تو ایک حدیث میں 6 مرتبہ رب نے 12ویں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال نے جو کمالات اس نور کو عطا کیے، چھٹا جو 5واں قیام تھا مقام حیا کے اندر، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے جب 12,000 سال نور پر قیام حیا میں مکمل ہو گئے تو اللہ نے نظر رحمت سے میرے نور کو دیکھا تو کیا ہوا؟ فرمایا میرے نور کو پسینہ آ گیا، نور کو پسینہ آیا۔ تو اتنا علم ہے میرے محبوب علیہ السلام کا کہ پسینے کے قطرے بھی گن کے بتا دیے۔ میں آپ الف بار بات ہوا 20 الف، فرمایا جو پسینہ آیا تو قطرے 1,24,000 تھے۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی اور روح رسول، فرمایا ہر قطرے سے رب نے ایک نبی یا ایک رسول کی روح کو پیدا فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ، دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کا علم کتنا ہے، کون سی سائنس تھی جو یہ باتیں بتاتی، کون سا رائٹ وزڈم تھا جس سے انسان کو یہ پتا چلتا کہ نبی کی روح پیدا کہاں سے ہوئی ہے، کون سا وہ زینت تھا جس سے انسان ایسے علم کی چھت تک پہنچ سکتا تھا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکے اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئے، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ اب دنیا قیامت تک یہ علم ہضم کرتی رہے گی، میرے محبوب علیہ السلام نے چند لمحوں میں مالا مال فرما دیا ہے۔ سند میں نے پہلے بیان کر دی، امام عبد الرزاق جیسا عظیم انسان، انہوں نے امام معمر نے امام محمد بن منقدر تابعی سے، انہوں نے حضرت جابر صحابی سے یہ بات سنی جن میں کوئی راوی کمزور نہیں ہے، ہر راوی اپنے وقت کا امام ہے، اور محبوب علیہ السلام کی تقریر، سرکار کی تقریر کو انہوں نے حضرت جابر نے امام محمد تک پہنچایا، امام محمد نے معمر تک، معمر نے وہ عبد الرزاق تک اس کو پہنچا دیا۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ وہ تقریر جو حضرت جابر نے سنی تھی چلتے چلتے پیپلز کالونی کے چوک میں آ پہنچی ہے، لفظ بھی وہی ہیں۔ اور یہ شرف ہے اس امت کا، پہلی امتیں اپنے نبیوں پر اترنے والی کتاب بھی یاد نہ کر سکی، یہ امت ان کے خطاب بھی یاد رکھتی ہے اور خطاب بھی محفوظ ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت میرے نور کو پسینہ آ گیا تو قطرے تھے 1,24,000، رب نے ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، ہر قطرے سے یا نبی کی روح کو پیدا کیا یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ابھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، اور یہ نور اپنا 60,000 سال کا سفر طے کر چکا تھا، 5 مقامات میں 12,000 سال گزرے، تو 60,000 سال کا سفر اس نور کا گزر چکا تھا۔ اب آگے تخلیقات ہو رہی ہیں، جو کچھ ہوا ہے اس نور کے سامنے ہوا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے پہلے مخلوقات میں سے موجود ہو۔ ابر حسن عقد غیب نہیں جنہیں سامنے سب کچھ بنایا گیا، اس نور کے سامنے ہر چیز پیدا ہوئی ہے، اس واسطے ان کی یہ شان ہے کہ یہ بتاتے ہیں پہلے نمبر پر کیا ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی تو پھر کیا ہوگا، جنت پہنچو گے تو پھر کیا ہوگا۔ ما کانا کا علم بھی رکھتے ہیں، ما یکونو کا علم بھی رکھنے والے ہیں۔ اب جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں پیدا ہو گئیں تو کیا ہوا؟ فرمایا ثم تنفست ارواح الانبیاء، نبیوں کی روحوں نے مل کے سانس لی تو کیا ہوا؟ خلق اللہ منها الاولیاء والسعداء والشہداء والصدیقین والمطیعین الی یوم القیامہ۔ فرمایا جب روحوں نے سانس لیا تو اس سانس سے رب نے ولیوں کی روحوں کو پیدا کیا،
شہیدوں کی روحوں کو پیدا کیا، صدیقین کی روحوں کو پیدا کیا، مطیعین کی روحوں کو پیدا کیا، قیامت تک کے نمازیوں کی روحوں کو پیدا کیا، قیامت تک کے حاجیوں کی روحوں کو پیدا کیا، قیامت تک کے روزے داروں کی روحوں کو پیدا کیا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں میرے محبوب علیہ السلام کے نور کے پسینے سے ہیں، تو یہی وہ فلسفہ تھا جو امام بوصیری کہنے لگے انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء۔ میرے محبوب تمہاری شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہیں اتنا عظیم بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شان تمہاری ہے کہ ہر دور کے اندر اگرچہ آپ سب سے آخر میں آئے ہو، لیکن جب بھی جلسے ہوئے ہیں محبوب تمہارا تذکرہ ضرور ہوا ہے، خواہ امت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، خواہ امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ فرمایا وہ نبی اگرچہ نبوت میں مستقل تھے، نبوت ان کی اپنی اپنی تھی، مگر جو کچھ لوگوں کو دکھا رہے تھے محبوب وہ فیض تمہارا تھا۔ انما مثل صفاتک للناس، تمہاری صفتیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہو، زمین پہ پانی کھڑا ہو تو پانی میں ستارے نظر آ جاتے ہیں، نیچے نظر آتے ہیں، حالانکہ نیچے نہیں ہوتے اوپر ہیں۔ محبوب آپ نے آنا تھا صدیوں بعد 12ویں کی رات کو، مگر نبیوں کے چہرے اتنے ظاہر تھے، ہر نبی کے چہرے میں 12ویں کا چاند نظر آ رہا تھا۔ انما نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، حضور نور مجسم۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھو کچھ لوگ اس پر گھبرا گئے کہ یہ یہاں سے تم بیان شروع کر دیتے ہو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں انہوں نے جنم لیا، نور نکلا، جہاں روشن ہو گیا، ان باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میلاد پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، سرکار نے تو ہزاروں سال کا میلاد بیان کیا ہے، وہ نور وہاں سے چلا، جہاں جہاں پہنچا، جو شاخیں نکلی، خود سرکار نے بیان کیا کہ یہ ہے میرا پس منظر، وہاں سے نور چل کے آیا ہے، اور یہ ہے نور کی عمر، اور یہ ہے وہ میلاد کا تذکرہ جو میرے محبوب علیہ السلام اپنی زبان سے خود فرمانے والے ہیں۔ اب اس وقت یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی گفتگو کی سمری بیان کر کے حضرت جابر کو پوری طرح مسئلہ سمجھا دیا۔ کیا فرمانے لگے فالعرش من نوری والکرسی من نوری والملائکۃ من نوری والانبیاء والرسل من نوری والجنت وما فیہا من النعیم من نوری۔ جابر یاد رکھنا، عرش بھی میرے نور سے، کرسی بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، فرشتے بھی میرے نور سے، کروبی بھی میرے نور سے، روحانی بھی میرے نور سے، صدیق بھی میرے نور سے، شہید بھی میرے نور سے، اور جنت اور جو کچھ جنت میں ہے سب کچھ رب نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب دیکھو جو منکر ہو جائے نبی علیہ السلام کے نور کا، اس کو اس نور کی پروڈکشن کی امید کیوں ہے؟ جنت تو اس نور کی ایک جھلک ہے، جو منکر نور ہے اس کو جنت سے کیا رشتہ اور اس کا جنت سے کیا تعلق، اور وہ جنت کا امیدوار کس لیے ہے؟ جن کی ایک شاخ کی تڑپ رکھتا ہے، اصل اس مرکز کو مانتے ہی نہیں ہے۔ مبارک ہو حق پرستو، تمہیں جنت کی امید بھی ہے، اور جن کے صدقے جن کے نور سے جنت بنی ہے اس نور کے نعرے بھی لگانے والے ہو۔ محتشم سامعین حضرات، اب اگلا مضمون شروع ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، یہ ہے چھٹی مرتبہ 12ویں کا ذکر اس حدیث۔ پھر اللہ نے 12,000 حجاب پیدا کیے، 12,000 فاقام نوری فی کل حجاب 1000 سنہ، اور اللہ نے ہر حجاب میں میرا نور 1000 سال رکھا۔ کتنا لمبا سفر ہے نور کا، کتنی عمر ہے اس نور کی، 60,000 سال تو پہلے گزر گیا، اب رب نے 12,000 حجاب پیدا کیے، اور ہر حجاب میں محبوب علیہ السلام کا نور 1000 سال تک رکھا۔ سکون، صبر، اطمینان، یقین کے مزید کورس کروائے، اس نور کو اتنا مالا مال کیا۔ پہلے بھی اپنے خاص جلووں سے پیدا کیا، پھر جلووں پر اوپر جلوے گرائے،
یہی وجہ ہے کہ رب ذل جلال نے سنگل نور نہیں کہا بلکہ کہتا ہے سورہ نور میں نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ ایک وہ نور جسے پہلے پیدا کیا، دوسرا وہ نور جو سارے مقامات میں رب کا نور اس نور کو سیراب کرتا رہا۔ اتنا بڑا نور اور جامع نور، سوال پیدا ہوتا تھا یہاں تو انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی۔ اس انداز کا نور کہ ہر نور کے پیچھے یہ نور، ہر نور کی اصل یہ نور، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اگر کوئی چاند کو نور مانے پھر بھی حضور کو نور ماننا پڑے گا، اگر کوئی جبریل کو نور مانے پھر بھی حضور کو نور ماننا پڑے گا، تو پھر کوئی انکار کیسے کرے؟ اے اللہ، لوگ آج بھی منکر کیوں ہیں نور کے؟ تو رب نے کہا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، نور میں کوئی شک نہیں مگر رب جسے چاہے اسے اپنے نور کی پہچان کراتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رب جسے چاہے اسے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، آنکھیں کھول لے اور نور کو ماننا شروع کر دے۔ وہ خاص مزاج ہیں اور پاک خمیر ہیں جن کے اندر اللہ نے نورانیت والا عقیدہ محفوظ فرمایا ہے۔ اس مقام پر 12,000 حجابات میں ہمارے نبی علیہ السلام کے نور نے پھر 1,000 سال قیام کیا۔ اصل میں آخر مقصد کیا تھا؟ رب ذوالجلال ڈائریکٹ پیدا فرما دیتا نور کو، چونکہ اب تک جو بھی گزری ہے بات یہ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام سے پہلے کا معاملہ ہے، ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے، اور اس نور نے اتنا سفر کر لیا اور اتنے کورسز کر لیے، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے نور کا سفر آگے شروع ہو جاتا؟ یہ رب ذوالجلال نے جو اتنے 1000 سال تک قیام کروایا اس نور کو، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ یقیناً اللہ کے جو افعال ہیں ان کی حکمتیں وہ خود جانتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطالعہ سے بعض چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ میں نے اس پر تدبر کیا اور جو نصوص قطعیہ کے فیصلے ہیں ان کو پڑھا تو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ رب ذوالجلال کا ایک ازلی فیصلہ تھا کہ میں نے زمین سے صرف ایک ذات کو اپنے عرش بری پہ بلانا ہے، اور اللہ کو یہ پتا ہے کہ میرا جلال اتنا ہے کہ ایک جلوہ نیچے جا کے طور پہ پڑے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ طور عرش پہ نہیں گیا تھا، عرش سے ایک جلوہ نیچے طور پہ آیا تھا، جعلہ دکا، تو طور کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ صرف ایک ذات جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں نے اپنے عرش پہ بلانا ہے، اور بلانا اس لیے ہے کہ وہ میرا دیدار کریں، وہ مزید خوش ہو جائیں، ان کو مزید فیض ملے، ان کی طبیعت مزید حشاش بشاش ہو جائے۔ زمین پر کفار نے رستے بند کیے ہوئے ہیں، وہ شیب ابی طالب کے واقعے پیش آ رہے ہیں۔ اللہ نے ازل سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ جس وقت اس طرح لوگ میرے محبوب پر رستے بند کرنے لگ جائیں گے اور شیب ابی طالب میں معصور ہونے کے واقعات بننے لگیں گے اور کافر سوچنے لگیں گے کہ شاید ہم ان کو روک لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ نے طے کیا ہوا تھا میں رستہ آسمان کی طرف کھول کے بتاؤں گا۔ اے پاگل مشرکو، جن کی راہیں آسمان میں کھلی ہوں ان کی راہیں زمین میں کون بند کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بلانا تھا اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے ہاں عرش پہ، اور جلال اتنا ہے کہ وہ نیچے آ کے پہاڑوں سے بھی برداشت نہیں ہوتا، تو پھر خالق کائنات نے فرمایا میں نور کو اتنی ریہرسل کرواؤں گا اپنے جلووں کی، بار بار جلوے پڑیں گے، یہ نور برداشت کرے گا، بار بار اس نور کو اپنے جلووں سے سیراب کروں گا۔ اس نور کا مزاج اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ اگر معراج کی رات سدرہ پر جبریل رک جائیں، یہ عذر کرتے ہوئے لو تنوت ان ملت اللہ ترکتو کہ اے محبوب پورا بھی آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، آگے ایریا بڑا سخت ہے، رب کے جلوے مجھے جلا کے راکھ کر دیں گے، تو خالق کائنات نے محبوب کو پہلے تیار کر رکھا تھا کہ یہ وہاں نہیں رکیں گے، یہ عرش پہ جائیں گے، کمان کے دو سروں سے قریب ہو کر میرا دیدار بھی کریں گے، گھبراہٹ بھی طاری نہیں ہوگی، جل کے راکھ بھی نہیں ہوں گے، بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں آئے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے 1000 سال تک اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور کے جلووں کے نیچے رکھ کر ان کو پورا تجربہ کرا دیا۔ معراج کی رات دیکھتے بھی رہے اور مسکرا کے رب کی شان بیان کرتے بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ جبریل علیہ السلام کا بھی تو نور تھا، جب کہنے لگے لو تنوت الملک اللہ ترکتو، محبوب میں بے وفا نہیں ہوں، ساتھ ضرور جاتا، مگر جا کے بھی آپ نے تنہا ہی رہنا ہے،
میں نے بھی جل جانا ہے، آپ نے تنہا ہی رہنا ہے، چونکہ اگلی راہوں میں میں نہیں جا سکتا، سدرا سے 1 انچ کے بعد، پوڑے کے بعد آگے وہ جلوے شروع ہو جاتے ہیں جو میرا نور نہیں برداشت کر سکتا، میں جل جاؤں گا۔ تو معذرت بڑے ادب سے کی، یہ نہیں کہا میں نہیں جا سکتا، یہ کہا جا کے بھی ساتھ نہیں دے سکتا، میں تو جل جاؤں گا۔ اور ساتھ یہ بتا دیا محبوب آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اگر جبریل کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کا نور میرے نور جیسا ہے تو پھر فرض تھا جبریل علیہ السلام پر کہ خیر خائی کرتے، محبوب میں نے بھی جل جانا ہے، آپ نے بھی جل جانا ہے، تو میں امت کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، محبوب آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیں۔ لیکن جبریل کہتے ہیں میں جل جاؤں گا، محبوب آپ گزر جائیں گے۔ تو جبریل کہہ رہے تھے اے فرشیو بھول نہ جانا، ان جیسا بشر بھی کوئی نہیں، ان جیسا نور بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی صرف بشری بے مثل نہیں، یہ تو نور بھی بے مثل ہے کہ جہاں نور حضرت جبریل علیہ السلام کا اس تشویش ہے، بلکہ واضح کہہ دیا میں جل جاؤں گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے آگے سے تبصرہ کیا کیا، یہ نہیں فرمایا جبریل تو ہی مجھے لے کے آیا ہے اور ایریا یہ تیرا ہے، چونکہ وزیرا یا فی السماء و وزیرا یا فی الارض، اگر زمین میں ہوتا تو میرے وزیر صدیق اکبر ساتھ ہوتے، وزیر میرے عمر فاروق ساتھ ہوتے، یہ ایریا ہے تیرا، میں نے آسمانوں میں تجھے اپنا وزیر بنایا ہوا ہے اور تو سمجھتا ہے حالات کو اور تو بتا رہا ہے کہ اگر آگے تم جاؤ گے تو جل جاؤ گے، تو میں بھی پھر نہیں جاتا، میں بھی جل جاؤں گا۔ اگر سرکار کا اپنا عقیدہ اپنے بارے میں یہ ہوتا کہ میرا نور جبریل کے نور جیسا ہے تو فیصلہ فرما لیتے کہ جبریل یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے کیا بتایا، فرمایا جبریل اگر کوئی تمہارا کام ہے وہ بتا دو، وہ بھی کروا کے واپس آ جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خبر دے دی کہ میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، خیر سے جاؤں گا، خیر سے واپس آؤں گا، میں جا کے آؤں گا، جل کے راکھ نہیں ہو جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا جب میں سدرا سے آگے بڑھا، خورے کبھی 70,000 حجاب من نور، میرے بدن سے لگ کے 70,000 نور کے پردے پھٹ گئے اور میں نے کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کر اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا۔ رب ذوالجلال نے جس طرح وہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے انہیں ایک تجربہ کروا لیا تھا کہ اپنا عصا پھینکو تاکہ پہلے ایک مرتبہ سام بنتے دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ وہاں پہلے دیکھا نہ ہوا ہو تو کوئی دوسری صورتحال بن جائے۔ بلا تمثیل رب ذوالجلال نے یہاں نور کو 1000 سال تک اپنے سامنے رکھ کے اس کو اتنا پکا کیا، اتنا مستحکم کیا، اس انداز میں پاور دی، اس انداز میں فیض دیا کہ جس کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے۔ اب دیکھو پہاڑ کی کتنی طاقت ہوتی ہے، اس میں پختگی کتنی ہوتی ہے، وہ ایک جلوے سے وہ ریزہ ریزہ ہے۔ سرکار نے کروڑوں جلوے معراج کی رات اپنے پیکر پہ برداشت کیے، گھبرائے بھی نہیں، آنکھ جھپکی نہیں ہے، تو پتا چلا کہ رب ذوالجلال نے ساری مخلوقات میں سے جس مخلوق کو سب سے زیادہ پاور دی ہے وہ بدن میرے محبوب علیہ السلام کا ہے۔ اب جس وقت اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نور میں اور خطبہ میلاد میں بیان کر دیا، اور اس کے بعد جب 12,000 حجاب میں میرا نور 1000 سال مکمل کر چکا تھا تو خالق کائنات جل جلالہ نے پھر میرے نور کو آگے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو میرے نور کو ان کے اندر منتقل فرما دیا، ان سے حضرت شیس علیہ السلام میں نور آ گیا۔ اب یہ بھی میلاد کا سلسلہ ہے، فرمایا کان ینتقل من طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر، میرا نور منتقل ہوتا گیا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف، یہاں تک کہ رب نے میرا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں پہنچا دیا۔ وہاں سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں منتقل ہوا اور ان کی گود سے یہ نور 12ویں کی شب کو ظاہر ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ میری امت پڑھے اور لوگوں کو بتائے کہ سرکار کا میلاد کیا ہے، کیسے نور کا سفر شروع ہوا، کہاں تک نور پہنچا، کیسے نور ظاہر ہوا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جو استعمال کیے طیب اور طاہر کے، رب پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف میرا نور جہاں بھی گزرا رب نے اہتمام کیا کہ کسی آلودہ جگہ پہ نور نہیں رکھنا، کسی آلودہ جگہ پہ نور کی گزرگاہ نہ بنے، جہاں جہاں سے یہ نور گزرا اللہ نے ہر مقام کو ہر قسم کی آلودگی سے غبار سے پاک رکھا، شرک سے بڑھ کے کوئی گندگی نہیں، شرک سے بڑی کوئی نجاست نہیں،
اور اگر ایک مقام بھی ایسا مانا جائے کہ جو معاذ اللہ شرک سے بھرا ہوا تھا اور ان کی پشت میں سرکار کا نور تھا، تو اس سے نور کے تقدس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ سوچنے کی بات ہے، رب نے 60,000 سال تک اور 80,000 سال تک جس نور کو اتنے مقدس پردوں میں رکھا، پھر اس کو گندی جگہ میں رکھنا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود تک، اور میرا نور جہاں جہاں سے گزرا ہے، اللہ نے ہر جگہ کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اس واسطے اس خطبہ میں یہ بھی ذکر آ گیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے بارے میں یقین کیا ہو جانا چاہیے، آپ کے والدین کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آج یہ بھی فتنہ ہے کہ لوگ ہمارے محبوب علیہ السلام کے والدین کی طرف عجیب و غریب لفظوں کی نسبت کر دیتے ہیں اور گستاخانہ جملے بولتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود اپنے مجمع میں، اپنی صدارت میں وہ نعتیں سنی جن میں آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے والدین کی جو تقدیس ہے اس کو بیان کیا جاتا رہا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو سرکار خود ٹوک دیتے کہ جو شان میری بیان کرو یہ تو صحیح ہے، مگر میری امی کی شان یہ بیان نہ کرو، میرے ابا جی کی شان یہ بیان نہ کرو۔ نہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کے قبول فرمایا ہے اور خود بیان بھی کیا ہے کہ میرا جتنا سفر گزرا ہے ایک جگہ بھی شرک کی آلودگی والی نہیں تھی۔ لم ازل انقل من اسلاب الطیبین الی ارحام الطیبات، پاک پشتوں سے پاک